नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िरु व मा बद्दलू तब्दीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अहज़ाब के अंदर फरमाया मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, लोगों में से, मुसलमानों में से, मोमिनीन में से वो लोग भी हैं सदक़ू मा आहदू, जिन्होंने सच कर दिया अपना वादा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु, कुछ थे जो लड़के शहीद हो गए, व मिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ हैं जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं इस ख्वाहिश का कि अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए गए। अब हमने ग़ज़वा बदर और उहद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सेशन में बात की थी। दोनों में टेक्निकली कुफ़ार को ज़ाहिर है नाकामी हुई, मक्का वालों को। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर दैट, जो ज्यूज़ के जो दो बड़े सरदार थे, हुवई बिन अख्तब और सलाम बिन अबुल हुकैक, ये दो सरदार थे ज्यूज़ के, यहूदियों के। दे वर वेरी शार्प और कनेस, अपनी जो ट्रेचरस जो उनकी प्लानिंग्स थी, जो मास्टर माइंड्स असल में तो वही थे इन सारी फसाद के। तो उन दोनों ने प्लानिंग की और ये हुवई और सलाम, ये दोनों गए अब मक्का और अबू सुफियान के पास गए और उसे कहा कि हमने तमाम कबीलों को आपस में यूनानिमसली इकट्ठा कर लिया है अपने साथ, और आप भी मक्का से तमाम लश्कर लेके चढ़ाई करें, हम एक अलायंस करके और सब मिल के इन पे अटैक करते हैं। उसमें बनु खुज़ा, बनु सलीम, सुलैम और ये सारे जो जूस कबीले थे वो सब भी थे। उन्होंने ये गारंटी दी कि हमने खैबर के भी अपने सारे जो कबीले हैं उनको आपके साथ मिला लिया है। फिर ऊपर से बनु गतफान, जो एक्चुअली तो एक बेडुइन कबीला था, उसने अपना जस्ट टू फॉर द वॉर बूटी, है जो माले गनीमत वगैरह होता है जंग में मिलता है, सिर्फ इसकी लालच में आके बनु गतफान ने भी उनके साथ अलायंस कर लिया, अपने 4000 बंदे उन्होंने भी अपने साथ मिला लिए। तो अब गोया कि ये 10,000 का लश्कर था जो कि पूरा इकट्ठा होके ये 10,000 का लश्कर चढ़ाई के लिए रेडी हो गया मुसलमानों पे। अब द थिंग वाज कि जो मदीना है उसके चारों तरफ पहाड़ी इलाका है और काफ़ी हार्ड जो ना उस ज़माने में ट्रेन हुआ करती था जो जिस पे जा सके। उसके राइट, लेफ्ट, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ की तरफ पहाड़ियाँ ज़्यादा थी और नॉर्थ की तरफ एक जगह के खुली थी जहाँ से नॉर्मली कबीले वगैरह आया करते थे, या जो भी एंट्रेंस होती थी या एग्जिट होता था मदीना में फ्रॉम द नॉर्थ। एंड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट वॉज एक और ज्यू कबीला था, बनु कुरैज़ा का। दे वर एक्चुअली इन अलायंस विद मुसलमानों के, और उन्होंने ट्रीटी की हुई थी मुसलमानों से कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। एनीवेज मुसलमानों में भी अब मशवरा हुआ कि क्या करें। इस पर हज़रत ज़ाहिर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, जो बड़े बड़े सहाबा सब जमा थे और सब ने आपस में मशवरा फरमाया। और फिर सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ओपिनियन दिया कि हमारे यहाँ फ़ारिस में, ही वॉज फ्रॉम पर्शिया, ईरान, तो उन्होंने ये सजेशन दिया कि व्हाट वी शुड डू इज़ हम इतना पावरफुल नहीं है कि हम इतनी बड़ी आर्मी से लड़ सकें, तो हमें खंदक, एक ट्रेंच खोद देते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर। तो गोया के मदीना से नॉर्थ की तरफ उन्होंने ये ट्रेंच बनाने का, एक खड्डा खोदने का डिसीजन लिया जो इतना डीप हो और इतना चौड़ा हो कि कोई सवार उधर से आके इस तरफ अटैक ना कर सके। अब इसी दौरान जो उयैना बिन हिसन था उस बनु गतफान का, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया कि आपने इनके साथ क्यों अलायंस किया, आपकी और हमारी ट्रीटी थी, और आपको हम ऑफ़र करते हैं मदीना की 1/3 खजूरें आपको दे देंगे जो भी हार्वेस्ट होंगी। उसने कहा नहीं, 1/3 पे मैं नहीं मानूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा मगर अब आपको हाफ प्रोड्यूस दे दें मदीना का पूरा। फिर उसने कहा नहीं, मैं पूरा प्रोड्यूस जितना मदीना का है वो सब हमें दोगे तो मैं शायद मान जाऊँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो मदीना अंसार की सारे बागात हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जब उन्होंने अंसार से मशवरा किया, ओपिनियन लिया, तो उन्होंने कहा कि ये आपका, अगर तो ये अल्लाह का हुक्म है तो सर आँखों पर हम सब दे देते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश है, तो भी हम सारा अपना माल लौटाने के लिए तैयार हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने रिप्लाई किया कि नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक वॉर स्ट्रेटजी है, कि हमारी स्ट्रेटजी है कि हमारे खिलाफ दुश्मन को कम किया जाए, वीक किया जाए। एनीवेज, तो
اس پر انصار نے کہا کہ نہیں، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم سے یہ ایک کھجور بھی نہیں لے سکتے، جس نے ہم سے لڑنا ہے لڑ لے، اور انہیں کہا کہ جاؤ جا کے اپنی الائنس کرو اور ہم سے لڑ لو بے شک۔ اینی ویز اب یہ ٹرینچ کھودا گیا، یہ ٹرینچ کھودا تو اب وہاں سے 10,000 کا یہ لشکر جو ناردرن بارڈرز پہ کھڑا ہوا ہے یہ انٹر نہیں ہو پا رہا، کیونکہ اتنا ڈیپ اور لانگ ٹرینچ کھود دیا گیا تھا۔ اس میں صحابہ نے فرمایا، جو 10 صحابہ تھے، اس کی اپنی قربانیاں اتنی صحابہ کی اس کے اندر ہے، روایت میں آتا ہے 10 کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروپس بنائے جس میں وہ ٹرینچ کو کھود رہے تھے، اور کھودتے کھودتے ظاہر ہے کھانے پینے کی اتنی میجر شارٹیج تھی کہ کچھ سمجھیں پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہوئی تھی، ایسی نوبت تھی۔ تو اس پیٹ پہ پتھر، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور اس نے اپنا پیٹ گویا اٹھا کے دکھایا جب نبی علیہ السلام کو، تو اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا چادر مبارک اٹھا کے دکھائی، انہوں نے خود 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک سے۔ اینی ویز اب اسی دوران حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ بھوک کا یہ عالم ہے تو وہ فوراً گھر تشریف لے گئے، انہوں نے بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے پینے کا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی گوٹ بکری ہے اور چند لٹل بٹ آف بارلی اور اولیوز ہیں، یہ میں تیار کرتی ہوں، پریپیئر کرتی ہوں، بٹ اٹ از اونلی گڈ انف فار 5 پیپل، 5 لوگوں کے لیے کھانا انف ہوگا اپروکسیمیٹلی۔ اب اس نے گیا، وہ واپس آئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے کان میں سرگوشی کی، عرض کی کہ آپ کے لیے کچھ کھانا ہم نے ارینج کیا اپنے گھر پہ، تو آپ اپنا اور ایک آدھ کوئی کلوز ساتھی لے کے آ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً حکم دیا کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تک چلیں، کیونکہ انہوں نے ایک فیسٹ، ایک دعوت ارینج کی ہے، اور تمام لشکر لے کے جابر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، 500 کے قریب لوگ آ رہے ہیں۔ اب جابر گھبرائے، وہاں پہنچے، بیوی سے کہا، انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی جب آ رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، انہوں نے کہا تم گھبراؤ نہیں، ایسا کرو اس پورے لشکر کو 10 کے گروپس میں بٹھا دو اور تم ان کو یہ کھانا سرو کرتے جاؤ، میں ڈالتا جاتا ہوں۔ اور جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ڈالتے جاتے اور کھانا سرو کرتے جاتے، اور جیسے جیسے ہم کھانا دوسرے فوجیوں کو سرو کر رہے تھے تو وہ ایسے گویا لگ رہا تھا کہ ہماری جو اپنی کوانٹٹی ہے کھانے کی وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ تو وہ 500 جو 5 آدمی کا کھانا تھا گویا وہ 500 لوگوں نے کھایا، جی بھر کے کھایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب جاؤ اپنی فیملی کو، بچوں کو، سب کو بھی یہ کھلاؤ۔ بہرحال یہ تو کہ میریکلز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر اسی طرح جب دوبارہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ بھوک کی بہت شدید شدت تھی، تو امرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا، ان کی بھی گھر والے، ان کے شوہر، بچے وغیرہ جو تھے وہ اس جنگ میں شامل تھے، تو انہوں نے کچھ ڈیٹس، کچھ کھجوریں بھجوائی نبی علیہ السلام ان کی خدمت میں، اپنی فیملی والوں کے، کہ آپ یہ کھا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے پہلے اور پھر کھا کے کھائیں گے، ورنہ ہم نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا آؤ امرا کے گھر سے ایک فیسٹ ہے، کھجوروں کی دعوت ہے، سب آ جاؤ کھا لو۔ پھر ایک لیدر کی کوئی چادر بچھائی گئی زمین پہ اور اس پہ کھجوریں وہ ڈالتے گئے اور پورے لشکر نے پورا جی بھر کے، پیٹ بھر کے کھایا اور سب کا کام ہو گیا الحمدللہ۔ اینی ویز اب یہ تو اپنی جگہ بہت محنت، اس کے بعد یہ کھڈا تو کھود دیا گیا، لیکن مین وائل اب وہ کفار بھی اپنی طرف پلاننگ کر رہے تھے۔ ابو سفیان نے کہا عیینہ سے کہ ہوئی سے، جو یہودیوں کا سردار تھا، کہ تم جاؤ بنو قریظہ سے ڈیل کرو، بنو قریظہ کو بولو کسی طرح سے ہمیں اپنے کوارٹر سے انٹر ہونے دے، بیکاز دیر از نو ادر وے۔ تو بہرحال اب وہ گیا وہاں پہ، بنو قریظہ کا جو چیف تھا کعب بن سعد آتا ہے روایت، تو وہ اس وقت اپنے گھر میں اندر تھا، اس نے آواز لگائی باہر سے، تو اس نے ملازم کے ہاتھ ہی باہر سے بھجوا دیا اس کو پانی وانی، کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ سے نہیں مل سکتا، ہماری ٹریٹی ہے مسلمانوں سے۔ وہ بھی ایک بہت ہی شارپ اور کننگ مین تھا، وہ بھی اپنا سردار تھا یہودیوں کا۔ اس نے کہا کہ یار تم مجھے اپنے گھر میں اس لیے نہیں آنے دے رہے تاکہ تمہیں مجھے کچھ کھلانا پلانا نہ پڑ جائے۔ اب وہ بھی ایک ظاہر ایک عزت کا معاملہ آیا، اس نے اندر بلایا۔ بہرحال لانگ سٹوری شارٹ، اب ان کی کنورسیشن ہوئی، اینڈ میں اس نے اسے باپ دادا کے، ریلیجن کے، جیوڈزم کے سب وعدے دیے، واسطے دیے، اور آخر میں کعب مان گیا کہ ہاف جو اینمی ہوگی وہ یہاں سے انٹر ہو سکتی ہے ابو قریظہ کے کوارٹر سے۔ اور مین وائل انہوں نے یہ پلان کیا کہ ابو قریظہ خود ہی ان اٹ سیلف بیچ میں سے جائیں گے اور پورے شہر پہ ود ان اٹ سیلف قبضہ کر لیں گے راتوں رات، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مسلمان فوجی تو ناردرن بارڈر پہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ اب کیا ہوا کہ یہ بنو قریظہ نے کچھ سپائز بھیجے وہاں پہ۔ اب انہوں نے عورتوں اور بچوں کو ایک سیکلوٹڈ جگہ پہ آرام سے چھپا کے کہیں محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا تھا، تو یہ اس لیے آئے کہ دیکھیں عورتوں اور بچوں کی لوکیشن، اور اگر ساری عورتوں بچوں کو ہم قبضہ کر لیں
تو پھر مسلمان ویسے ہی ویک ہو جائیں گے, ہم نے شہر کو اندر سے قبضہ کر لیا ہوگا. انہوں نے 3 سپائز بھیجے, 3 سپائز ان کے آئے, وہ یہاں پہ دیکھتے دیکھتے اس میں سے ایک بندہ جو تھا وہ عورتوں کی جو ایکچوئل لوکیشن تھی اس کے بہت قریب پہنچ گیا. جب وہ بہت قریب پہنچا تو وہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی لگتی ہیں, عبد المطلب کی بیٹی, اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو جن کا بڑا مقام ہے, ان کی والدہ, انہوں نے دیکھا, انہوں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے, ان سے کہا کہ آپ انہیں یہ پول ایک ڈنڈا لیں اور اس کو ماریں کسی طرح سے, ورنہ اس کو پتہ لگ گیا تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اینی ویز انہوں نے, وہ بھی بزرگ آدمی تھے, بہت ویک تھے, ان کے اندر ہمت اور کرج غالباً نہیں ہوئی ہے جو بھی, تو حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ عنہ نے خود سے وہ ڈنڈا لیا اور اس بندے کو اس ڈنڈے سے مار کے اور ختم کر دیا. تو وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اللہ کے نام پہ اور وہ جنگ میں اور غزوہ میں حصہ لیا اور قتال فرمایا. اینی ویز اب ان کو دیکھ کے اور بھی عورتوں کی ہمت بندی اور سب 10 کے گروپس میں جمع ہو گئی, اور عورتوں نے بھی اسی طرح سے پارٹیسپیشن شروع کر دی مسلمانوں کی مدد کے لیے. اب جب یہ پتہ چلا بنو قریظہ کا, تو ایک چیز بیچ میں رہ گئی. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, ان 2 صحابہ کو بلایا جو کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے, ان کے سردار تھے, ان کا الائنس تھا بنو قریظہ کے ساتھ. تو ان کو بلایا کہ آپ پتہ کریں کہ یہ کیا واقعی کفار سے مل گئے ہیں. تو وہ گئے, انہوں نے اوتھینٹیکیشن کی اور انہوں نے کہا ہاں یہ تو کفار سے مل گئے ہیں. اب بہرحال بنو قریظہ تو اس بات کو گھسیٹتے گئے, اپروکسیمیٹلی 19 ڈیز ہو گئے اور کچھ نہیں بنا. تو وہاں سے کفار نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اٹیک کر دیتے ہیں, اب اللہ مالک ہے. تو وہ ٹرینچز میں سے اٹیک کرنے کے لیے ریڈی ہوئے. سب سے پہلے اٹیک کے لیے اکرمہ اور نوفل بن زبیر اور عمر بن عبد ودود, عبد ود, یہ 3 نام آتے ہیں کفار کے. ان لوگوں نے وہ اپنے گھوڑے دوڑائے اور ٹرینچ میں سے کودتے ہوئے اور مسلمانوں کے گویا جگہ پہ آگے پہنچ گئے. ابھی جو عمر بن عبد ود تھا, یہ بہت ہی زبردست قسم کا کوئی فائٹر تھا. تو اس نے کہا کون ہے جو میرے خلاف آ کے لڑے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 17 سال ان کی ایج تھی, ینگ جوان آدمی تھے اس وقت, فوراً کھڑے ہوئے کہ آؤ میں ان سے بدل لوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی خاموش رہو, دیکھتے ہیں. انہیں اجازت نہیں دی. پھر دوسری مرتبہ اس نے للکارا, پھر 3rd ٹائم اس نے دوبارہ للکارا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ہاں آپ جا کے اب اس سے لڑ سکتے ہیں. اب وہ آئے, لڑے. اس نے دیکھا کہ اس نے اپنی طرف سے کہا یہ بچے کل کے یہ میرے سے کیا لڑیں گے. تو وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور جیسے نا آؤ میں فائٹ کرتا ہوں, اور وہ تیزی سے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس. ہی واز اے ینگ ایجائل مین, وہ بہت ہی پھرتیلے تھے. تو وہ ایک دم سے کسی طرح سائڈ پہ ہوئے اور وہ جا کے آگے منہ کے بل گرا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تلوار مبارک سے اسے ختم فرمایا, اور جیسے ہی اسے ختم کیا تو وہ نوفل اور اکرمہ دونوں جو تھے وہ ڈرے, اور ڈر کے فوراً انہوں نے واپسی کی طرف, بھاگنے کی طرف جمپ لگائی. اب وہ اس ٹرینچ سے کود کے, اکرمہ تو وہاں چلا گیا لیکن نوفل جو تھا اس کا گھوڑا جو اس ٹرینچ میں پھنس گیا, اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے اسے بھی ختم فرمایا. تو بہرحال یہ تو اس ٹرینچ کا تھا. اب اسی دوران اس اسنا میں اب کوئی بیٹل کا ڈیسیجن نہیں ہو پا رہا تھا. اباؤٹ 45 ڈیز ہیڈ پاسڈ, اور پھر ایک بندہ ایک رات کو نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ ابھی مسلمان نہیں, ایک کفار کے اس جنگ قبیلے میں تھا, اس لشکر میں تھا جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا. یہ ایک چیف تھا, ایک ان کا اپنا قبیلے کا سردار تھا کوئی. تو یہ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا, اور انہوں نے کہا آئی ہیو اے اسٹریٹجی, اور اف اٹ ورکس تو انشاءاللہ مسلمانوں کو فتح ہوگی, یو ہیو ٹو ٹرسٹ می. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ رات کے اندھیرے میں وہاں پہلے بنو قریظہ پہنچا کعب بن سعد کے پاس, اور اس کو کہا, اس نے فوراً پہچانا یہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے. سب تو یہی جانتے تھے کہ یہ تو ابھی لشکر میں آیا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا اور وہاں گئے. اس سے انہوں نے کہا کہ ابو سفیان جو ہے نا, ہی از گوئنگ ٹو بیک آؤٹ. وہ اب 45 ڈیز ہو گئے ہیں, مسلمانوں کا کوئی ایک بندہ نہیں مر سکا, ہمارے کوئی غالباً 22 کے قریب لوگ مر چکے ہیں. تو ابو سفیان تو سوچ رہا ہے واپس جانے کا. تو آپ اکیلے رہ جائیں گے اور آپ نے رہنا ہے مدینہ میں, وہ تو چلے جائیں گے مکہ, لیکن یہ مسلمان آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پھر اس نے کہا کیا گارنٹی ہے اس بات کی. اس نے کہا دیکھیں اگر میں تو انہی کے لشکر سے ہار کے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایسا کریں ابو سفیان کو بولیں کہ آپ نا 10 اپنے ٹرائب کے چیفز میرے پاس بھیج دو, اپنے قبیلے کے سردار, ایز اے گارنٹی وہ میرے پاس ایز اے سیکیورٹی ہوں گے اور ہم اس طرف سے پھر اٹیک کریں گے. اب یہ ہوا, پھر یہ یہاں سے وہ دوبارہ گیا ابو سفیان کے پاس, اور اس نے ایگزیکٹلی یہی سینیریو لگایا کہ یار 45 ڈیز ہو چکے ہیں,
ہمیں یہاں پہ کھڑے ہوئے مسلمانوں کا کوئی ہم نقصان کر نہیں پائے. اور ادھر بنو قریظہ جو ہے دے آر اباؤٹ ٹو بیک آف بیکاز انہوں نے مسلمانوں سے الائنس کر لیا ہے اور انہوں نے مسلمانوں سے کمٹمنٹ کیا ہے کہ ہم 10 قریش کے سرداروں کو ایز اے گارنٹی ایز اے فیور مسلمانوں کے آپ قتل کر کے آپ کے پاس ان کی باڈیز بھجوائیں گے. تو ابو سفیان کو بھی غصہ آیا. اس نے بہرحال کہا کہ اگر یہ ایسی کوئی فرمائش آتی ہے تو یو کیپ دیٹ ان مائنڈ. نیکسٹ ڈے ہوا, ابو سفیان نے کوئی میسنجر بھیجا کہ آپ اٹیک کیوں نہیں کر رہے. اباؤٹ 19 days ہیڈ پاس جب بنو قریظہ سے نیگوسیشن چل رہی ہیں اور وہ مدینہ میں گھستے نہیں ہیں. تو بہرحال یہ گئے ان کے میسنجر ابو سفیان کا وہاں پہ. تو اس نے یہی کہا کہ آپ جو ہیں آپ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ بیک آؤٹ ہو جائیں گے, آپ اپنے 10 سردار ہمیں دیں. اب یہ دھوکے میں ابو سفیان آ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا یہ تو بات صحیح کر رہے تھے نعیم, اور اس نے بہرحال انہیں سردار دینے سے انکار کر دیا. اب اینی ویز اب یہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ. تو اس طرف لشکر کفار کا ایک رات بہت ہی روایت میں آتا ہے سردی تھی, ٹھٹر رہے تھے لوگ, وچ واز ایکسٹریملی ونڈی. اور اسی اسنا میں نبی علیہ السلام نے کہا اچھا اب کون ہے جو کفار سے خبر لے کے آئے گا ان کی کہ جو نعیم نے جو یہ پلاننگ کی تھی, اسٹریٹجی تھی, ڈڈ اٹ ورک اور ناٹ. تو کوئی کھڑا ہو نہیں, اتنی سردی سخت اور پھر حالت بری, اور غالباً اس وقت ویسے بھی تھکے ہوئے ہوں گے, جنگ دن رات جنگ چل رہی تھی. تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کھڑے ہونے کی. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی ٹانگ ہز فٹ ہیڈ اسپرینڈ. تو فار سم ریزن وہ ذرا سا موو ہوئے اپنی ٹانگ کو سیدھا کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام سمجھے شاید انہوں نے لبیک کہا ہے کہ یہ جائیں گے. انہوں نے کہا آ جاؤ حذیفہ تم چلو. یہ دبلے پتلے صحابی. بہرحال نبی علیہ السلام کا آرڈر تھا تو یہ کفار کے لشکر کے اندر گھس کے اور ان کی خبر لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ جب میں جیسے ہی اس گیدرنگ سے اٹھا اور باہر نکلا تو آئی ڈنٹ فیل اے سنگل انچ بٹ آف کولڈ. مجھے ایسے لگا کہ بالکل میرے لیے نارمل ہے, نہ کوئی ہوا مجھے تنگ کر رہی ہے نہ کچھ کر رہی ہے. یہ وہاں پہنچے, انہوں نے دیکھا ابو سفیان اپنے چیف سے جو ہے نا مشورہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہیں موقع ملا, انہوں نے کہا میں اسے قتل کر دیتا ہوں, بات ہی ختم ہو جائے گی. بٹ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا آرڈر یاد آیا کہ نہیں, انہوں نے کہا تھا صرف خبر لے کے آنی ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. اسی دوران ابو سفیان نے دیکھا اور سب سرداروں نے, اتنی تیز ہوا چلی کہ وہ سارے ان کے برتن ان کے سامان سب اڑ کے ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ابو سفیان نے کہا کہ ہم اس ہوا اس ونڈ کے خلاف نہیں لڑ سکتے, چلو فٹافٹ اپنا ریپ اپ کرو اور واپسی کی تیاری کرو. وہ سب لوگوں نے اپنا جو متاع تھا وہاں جیسا ایسے تیسے چھوڑا اور وہ وہاں سے واپسی کی طرف نکل گئے. بہرحال یہ اللہ کا حکم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ہمیں کفار سے نجات دلائی. پھر نیکسٹ سٹیج کے اوپر اب نبی علیہ السلام واپس جیسی تشریف لے گئے تو حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے, وہ آفٹن ٹائمز اپنا فیس کور رکھتے تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام موسٹ آف دا ٹائم یا اکثر اوقات ان کی شکل میں ایز اے میسنجر آیا کرتے تھے. تو ان صحابہ نے دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں, وہ سمجھ گئے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے دکھایا اپنا ذرا, انہوں نے اسی طرح پہنا ہوا تھا. انہوں نے سب صحابہ سے کہا لا یصلی احد الا بنی قریظہ, سب لوگ اسی وقت دوبارہ تیار ہو اور بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کرو جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت, جنہوں نے ہمیں چیٹ کیا ہے, بیسیکلی دھوکہ دیا ہے. وہاں پہ ان کے اپنے 700 جنگجو وہاں پہ موجود تھے, وہ لوگ اندر قلعے کے محصور تھے اور ان کے بعد اپنے فائٹنگ کے ریسورسز اور وہ سب تو موجود تھے. بہرحال لانگ سٹوری شارٹ, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو پھر دوبارہ جیوز نے کہا کہ ہم ایز اے میڈیٹر بناتے ہیں اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. وہ اس وقت جنگ سے زخمی حالت میں تھے اور ان کی اپنی وہ نہیں تھی, تو آتا ہے روایت میں کہ انہیں اسٹریچر کے اوپر لٹا کے اور بنو قریظہ کے جو فورٹریس تھی اس کے باہر لے جایا گیا. اور انہوں نے پھر پہلے اپنے قبیلے والوں سے کہا, پھر ان سے یعنی سب سے پہلے کنفرم کیا جو میں ڈیسیجن لوں گا وہ تم لوگ سب کو ماننا پڑے گا, تب میں یہ بنوں گا نیگوشیٹر. سب نے اگری کیا. بہرحال اس نے یہی کہا اینڈ میں کہ یہ جن مردوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا ہے, یہ قبیلے والوں نے, ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ بائبل کے اندر توراہ کے اندر بھی جو بندہ جنگ میں دھوکہ دیتا ہے منافق, اس کے لیے سزائے موت ہی اس کا حل ہوتا ہے. بہرحال اینی ویز اب یہاں سے بھی فتح ہوئی. اب نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو بھیجا, یہ جو چھوٹے موٹے قبیلے بیچ میں آ گئے تھے, ایڈ ہو گئے تھے غطفان کی طرف, حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان کے خاتمے کے لیے, مگر وہ پہلے ہی ڈر کے بھاگ بھوگ کے ادھر ماؤنٹنز وغیرہ میں چلے گئے تھے. روایت میں آتا ہے کوئی تقریباً 700-800 کے قریب ان کے اونٹ اور ان کا کتنا جنگی سامان وہ سب انہوں نے کور کیا اور وہ واپس نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے.
اور راستے میں ہی انہیں وہاں پہ ایک قیدی ملا جس کا نام تھا سمامہ بن ابی اتھل غالباً رضی اللہ عنہ. یہ ابھی مسلمان تو نہیں تھے، تو اس قبیلے کے تھے. انہیں قید کر لیا، مسجد نبوی میں ہی باندھا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن میرا قبیلہ آپ سے بدلہ لے گا، پھر تو آپ کی مرضی ہے. پھر سیکنڈ ڈے یہی ہوا، تھرڈ ڈے اگین یہی ہوا. اس نے یہی جواب دیا. یہ سمامہ جو تھا یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا، ایک مکہ اور مدینہ کے جو مکہ کی انٹرنس کی جگہ ہیں اس جگہ پر تقریباً 70,000 لوگ تھے اس قبیلے میں. بہت بڑا قبیلہ تھا بنو حنیفہ کا نام سے. یہ اس کا سردار تھا. نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں جانے دیتا ہوں، تم جا سکتے ہو. اب وہ گیا، لیکن وہ واپس گیا، اپنے آپ کو فریشن وغیرہ کیا، وضو کیا اور دوبارہ حاضر ہوا کہ میں تو یہاں پہ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوا ہوں. اور بہرحال اس نے اسلام قبول کیا اور وہ مکہ گیا. اس نے علی اعلان لبیک تلبیہ پڑھا. کفار نے اس کو پکڑا، لیکن بہرحال اس کے قبیلے والے سارے انٹرنسز پہ موجود تھے، تو انہوں نے دھمکی دی اور انہوں نے انٹرنسز مدینہ کی بلاک کر دی کہ آپ کے پاس نہ کوئی سامان آئے گا نہ جائے گا. پھر مجبوراً یہی ابو سفیان کو نبی علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجنا پڑا کہ آپ پلیز ان سے ریکویسٹ کریں کہ پلیز یہ راستوں میں سے ہمیں جانے آنے کی اجازت دے دیں، ہمارا بڑا اس سے نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے رحمت بن کے آئے تھے پوری جہاں پر. انہوں نے اس سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ آپ ان کو جانے دیں، انہیں تنگ نہ کریں. اور یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی. انشاءاللہ آگے اسے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.